पढ़ेंगे। तवारीख की पहली किताब उसका 15वां बाब उसकी 16वीं आयत से 20वीं आयत तक कलाम पाक में से तिलावत करेंगे। तवारीख की पहली किताब उसका 15वां बाब उसकी 16वीं आयत से 20वीं आयत तक कोई भी जमात में से बुलंद आवाज से तिलावत करने में मदद कर सकता है। हेलो। और दाऊद ने लावियों के सरदारों को फरमाया कि अपने भाइयों में से गाने वाले को मुकर्रर करें कि मौसीकी के साथ यानी सितार और बरबत और जांच बजाए और आवाज बुलंद करके खुशी से गाएं। सो लावियों ने हुमान बिन दोएल को मुकर्रर किया और उसके भाइयों में से आसफ बिन बल्किया को और उनके भाइयों बनी मिरारी में से इतान बिन कोसिया को और उनके साथ उनके दूसरे दर्जा के भाइयों यानी जकरिया बीन और यसीएल और सिमरमोद और यहीएल और अनी और एलियाब और बिनाया और मिसाया और मतिया और अल्फलू और मुकनिया और उबैद अदूम और यहीएल को जो दरबान थे। बस गाने वाले मेहमान आसफ और एतान मुकर्रर हुए कि पीतल की जांचों को जोर से बजाएं और जकरिया और यसीएल और सिमरामो और यहीएल और अनी और एलियाब और मिसाया और बिनाया सितार को अल्लामोद राग पर छेड़ो। आमीन। कलाम मुकद्दस का पढ़ा और सुना गया हमारे लिए बाइस से बरकत हो। शुक्रिया। अगली आयत में लिखा है ततिया अल फहूद मुकनिया अबेद अदूम यहीएल अज़राया शमनीद राग पर सितार बजाएं। कनानिया लावियों का सरदार गीत पर मुकर्रर था। वो गीत सिखाता था क्योंकि बड़ा ही माहिर था। पिछले संडे हमने इस टॉपिक पे कलाम सुना, याद है किसी? किस पे सुना था? नहीं याद। प्रस्तिश, और प्रस्तिश का मतलब है ऊंचा करना, झुकना किसी बड़े के सामने और उसके मुताबिक होना, उससे बड़ा मानना, उसके अपने आप को ताबे कर देना और उसकी मर्जी के मुताबिक अपनी जिंदगी को उसके ताबे करने का नाम ऊंचा है। और वो किसी बुत के सामने भी कोई शख्स झुकता है तो उसकी पूजा करता है, किसी तस्वीर के सामने झुकता है उसकी पूजा करता है, किसी शख्स के सामने झुकता है उसकी पूजा करता है। इनको और किसी खास जो उसको उस पर गालिब आती है उसके सामने जब झुकता है तो वो उसकी परस्तिश कर रहा होता है। यानी कोई भी चीज जिसको शख्स अपने से बड़ा समझता है और अपने आप उसके ताबे कर देता है, उसकी परस्तिश करता है, ये उसकी पूजा है और वो उसको मानता है। लेकिन खुदा के कलाम में लिखा है, जैसा कि हमने पिछली दफा पढ़ा था, मेरे सामने या मेरे बगैर या मेरे खिलाफ कोई ऐसी चीज मूरत सूरत शबी जो आसमान पर हो या जमीन पर या जमीन के नीचे कोई ना बनाना। मैं तुम्हारा खुदाबंद ग़ियूर खुदा हूं जो तुझे मुल्के मिस्र से निकाला है। मैं गालिब आने वाला हूं, मैं जेलस खुदा हूं। ग़ियूर का मतलब है जेलस, इंग्लिश में वर्ड है जिसका मतलब किसी दूसरे को नापसंद करना, को मेरे लेवल पे है। और ये खुदा कहता है मैं ग़ियूर खुदा हूं, जेलस हूं, मैं पसंद करता तो मेरे लेवल पे आए जिसकी तुम परस्तिश करो। लेकिन फिर भी दुनिया में लाखों लोग हैं, करोड़ों हैं जो गैर
मबूदों की यानी खुदा से हट के परस्तिश करते हैं, जो खुदा को नापसंद है। और बाइबल मुकद्दस में पुराने अहदनामे में सबसे ज्यादा जो खुदा गुस्सा करता है या खुदा जिससे नाराज होता है या जिसकी सजा खुदा ने दी बेनूसै को, वो बुत परस्ती। इसलिए सैमुएल की किताब में लिखा हुक्म मानना कुर्बानी चढ़ाने से क्या है, बेहतर है। और सरकशी जो है ये बुत परस्ती के बराबर। जो हुक्म नहीं मानता, सरकशी करता है, वो शख्स बुत परस्ती करता है। जो खुदा के सामने नहीं झुकता वो बुत परस्ती करता है। इसलिए मैंने बताया कि बुत परस्तिश और सताइश में हमदोसना में फर्क है। हमदोसना परस्तिश का एक हिस्सा है, परस्तिश में परस्तिश का हिस्सा है। परस्तिश है किसी को पूछना, और हमदोसना का मतलब है किसी की तारीफ करना, उसकी खूबियां बयान करना, उसकी शान के मुताबिक उसको दर्जा देना और उसकी खूबियों को बयान करते हुए उसकी तारीफ, उसकी मदह करना। इसलिए गीत गाने वाला शख्स मदहसा हो सकता है, हमद खान हो सकता है, सना खान हो सकता है, परस्तार एक लेवल पे हो सकता है, लेकिन प्रस्तुत नहीं। और हम का मतलब क्या है, हम का मतलब क्या है, खुदा की तारीफ। ऐसे नज़म जिसमें खुदा की तारीफ की गई हो। और नात का मतलब क्या है, जिसमें नबी की तारीफ की। तो हम हमदोसना करते हैं। इसलिए लिखा है खुदा इसराइल की हमदोसना पर क्या होता है, तख्त नशीन होता है। और हमदोसना या प्रस्तिश जो गीतों की सूरत में होती है, ये बड़ी खास है। इसलिए मुकद्दस दाऊद ने जब उसने अपना महल बनाया और खैमा बनाया हैकल से पहले, तो उसने वहां खुदा के संदूक को रखा और फिर लावियों की और गाने वालों की, बजाने वालों की ड्यूटी लगाई और उनके जिम्मेदारी दी। एक खास काम सिर्फ और सिर्फ यही काम वो कर सकते थे। और लिखा है एक ऐसा शख्स उनमें मुकर्रर किया गया जो सरदार, लावी का सरदार जो गीत पर मुकर्रर था, वो गीत सिखाता था, क्योंकि वो बड़ा ही माहिर। ऐसे शख्स को खुदा चाहता है उसकी हमदोस्ताइश के लिए, उसकी सना के लिए, उसकी खूबियां बयान करने के लिए, उसकी इज्जत करने के लिए, उसको बुलंद दर्जा देने के लिए माहिर शख्स उसकी सताइश में मशहूर। और दूसरा हमदोसना का कि हम खुदा की शान के मुताबिक उसकी इज्जत करते हैं। ज़बूर नंबर 95 में लिखा है, खुदावन की हमद करो क्योंकि वो बुलंदों वाला है, अजीब काम करता है, उसकी कुदरत बड़ी अजीम है, इसलिए उसकी हमद करो। 100 नंबर ज़बूर में लिखा है खुदावन भला है और उसकी शफ़क़त क्या है, अब्दी। गीत गाते हुए, हमद करते हुए उसकी बारगाह में, ये है हम खुदा की तसीम, खुदा की इज्जत करते उसकी हसूरी में। लेकिन की तो खुदा की इज्जत करनी चाहिए, सिर्फ वैद के साथ सब। फिर लिखे तालियां बजाते उसकी हंसी, उसकी सताइश। और असी की दुआ ने बादल से जब गीत खुद गा गया तो हम जो करनी हमने खुदा की वो की करनी, जो तारीफ का खुदा की करनी है वो की करनी, वो हिस्सा करना। हम दो सताइश इबादत का, प्रस्तिश का अहम तरीन और मैं कहूँगा अटूट अंग है, जिसके बगैर किसी भी ईमानदार शख्स की इबादत कंप्लीट। तो जितना कोई शख्स इसको अंडरस्टैंड करेगा, जितना कोई शख्स इसको समझेगा, उसी कदर वो खुदावन की हमद करने के लिए तैयार होगा, खुदावन की
عبادت میں اس کی ثنا، اس کی ستائش کرنے کے لیے تیار ہوگا اور اس کے لیے وہ شخص اپنے آپ کو پیش کر سکتا ہے۔ جب گیت گائے جاتے ہیں، ہم تو ستائش کی جاتی ہے، ثنا کی جاتی ہے، تو جب قوالیاں گاتے ہیں تو لوگوں کو کیا ہوتا ہے بلا؟ کیا ہوتا ہے لوگوں کو؟ سادہ لفظوں میں پنجابی میں ان کو حال پڑ جاتا ہے، محسوس ہوتے ہیں، آپ کو حال پڑ جاتا ہے۔ ایک میں بک پڑھ رہا تھا جہاں قوالیاں درباروں پہ گائے جاتے ہیں، وہاں ڈیمنز، شیطان ہوتا ہے اور شیطان اس سارے ماحول کو کنٹرول کرتا ہے۔ اس لیے تو خود نہیں پتا ہوتا ہم کہاں ہیں اور کیا کر رہے ہیں۔ لیکن مسیحی ایماندار شخص کو خدا نے ایک مکاشفہ دیا ہے، اس کی حمد و ستائش کا۔ مبارک ہے وہ شخص جس کو تو اپنی بارگاہوں میں آنے دیتا۔ اس کا مطلب جس کو نہیں آنے دیتا یا نہیں آ سکتا وہ بے برکت شخص ہے۔ ایسا شخص بابرکت شخص ہے جو خدا کی حضوری میں کچھ وقت گزار سکتا، بابرکت شخص۔ اور ایسا شخص بے برکت شخص ہے جس کے پاس خدا کی حضوری میں وقت گزارنے کے لیے اور ٹائم سپینڈ کرنے کے لیے اس کا ذہن اس کو اجازت نہیں دیتا، اس کے پاس ٹائم نہیں ہے، یا پھر اس کا مائنڈ تیار نہیں اپنے زندہ خدا کی حمد و ستائش۔ ستائش ہم ایسے شخص کی بھی کرتے ہیں جس سے ہم خوش ہوتے ہیں یا بڑا ہوتا ہے، یا اس کا لیول یا اس کی پوزیشن جب بڑی تو اس کی بھی ستائش کرتے ہیں، اس کی ستائش فرق ہے۔ لیکن خدا کی حمد و ستائش کرنا کس کو زیبا ہے؟ زبور کی کتاب میں لکھا ہے، آیت آتی ہے، کس کو زیبا ہے؟ حمد کرنا راست باز کو زیبا۔ دوسرا شخص اس لیول پہ نہیں ہوتا کہ اپنے زندہ خدا کی ستائش کرے۔ آنے دے ہم انہوں نے کیے دانے یا میری آواز نہیں اچھی، لیکن راست باز شخص کو زیبا ہے۔ خدا ایسے شخص کے منہ سے حمد و ستائش پسند کرتا ہے جو اس کے لیول پر اور اس کے لیول تک آنا پڑتا ہے۔ گانوں کو بھی گیت ہی کہتے ہیں، اور بائبل مقدس میں یسوع مسیح کی تاریخ میں بڑے گیت لکھے گئے ہیں نثر کی صورت میں ہی، لیکن جو ٹاپک ہے کہ ثنا خوانی کرنا اور خداوند کے لیے ستائش کرنا، یہ بہت ہی بڑی خدمت ہے اور بڑی اہم خدمت ہے اور بڑی ہی عظیم خدمت ہے کہ کوئی شخص سمجھتا ہے کہ میں گیت گانے جا کے میرا لگتا اس کو اس کی سمجھ آ جائے تو اس کے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے۔ سمجھ کے آئے گی، لکھا 22 نمبر سبور میں خدا اسرائیل کی حمد و ثنا پر کیا ہے؟ حمد و ثنا پر کیا ہوتا ہے؟ تخت نشین، جس کا مطلب جب حمد و ستائش خدا کی جاتی ہے، خدا آسمان چھوڑ کر نیچے آتا ہے۔ جب اس کی مدح سرائی میں گیت گائے جاتے ہیں، ستائش کی جاتی ہے، خدا آدمیوں کے درمیان اپنا خیمہ لگاتا ہے، وہ ہمارے سامنے اپنا تخت لگا دیتا ہے۔ یہ بائبل کا دستور ہے۔ تو کتنی اہمیت ہے حمد و ثنا کی، خداوند کی تعریف کی اور خدا کی حضوری میں آنے کی کس قدر اہمیت ہے اگر کوئی شخص اس کو انڈرسٹینڈ کر پائے۔ اور مقدس لوگ کہتے ہیں میں دن میں 7 بار تیری ستائش کروں گا، 7 بار تیری ستائش کروں گا، تیری حمد و ثنا کروں گا۔ داؤد نبی کے پاس یہ مکاشفہ تھا، اس نے 4000 حمد و ستائش کے 7 بنائے۔ کتنے بنائے 7 اس نے؟ اس کو کتنی اہمیت، اس نے اپنی سوچ کو کریٹیو بنا کر تخلیقی سوچ سے اپنے خدا کی تعریف کے لیے، ستائش کے لیے، اس کی عزت کو بلند کرنے کے، اس کو درجہ دینے کے لیے کتنے سال ایجاد کر۔ اس کی گیت میں لکھتا بھی ہے، کہتے بھی ہم مضبوط میرا دل ہے تے شوکت دے نال
اسی جو تم آج بیٹھے نہیں کرو گا کیسا کیسا ہم کر رہے ہیں اسی پھر بھی آئی تو آج بیٹھے ہم دوست آئے تھے دعا کی انجی لاتے ہیں تو آج پرستش کر رہے ہیں دعا کیسے کرتے بڑی سنجیدگی سے آرام سے ہاتھ باندھ کے اور جھک کے اس کی حضوری میں جھکنے سے ہم اس کو عزت دے پرستش کر رہتے ہیں ہم دوست نام میں لکھا ہے 10 تارا ساز کے ساتھ خداوند کی کیا کرو ہم اس کی ستائش کنو کنو زیبا ستائش کرنا یا کنو کنو کرنی آتی ہے سب سے ڈیمانڈ کرتا ہے خدا ایماندار شخص خدا مطالبہ کرتا ہے زبور نمبر 100 میں لکھا ہے کرتے ہوئے نعرے لگاتے ہوئے اس کی بارگاہ میں حاضر گیت گاتا پرستش کرتے ہوئے اس کی ستائش کرتے اس کو وڈیاتے ہوئے اس کی حضوری میں اس سے مبارک ہے تو عظیم خدا تو بڑا خدا زبور نمبر 9 میں کہا دیکھیں گے بڑی خوبصورتی سے مصنف نے اس کو قلم بند کیا ہے کیوں ہم خدا کی پرستش اور ستائش کریں اس لیے ہم دو ستائش بہت بڑی خدمت ہے دوسری آیت میں لکھا میں تجھ میں خوشی مناؤں گا اور مسرور ہوں گا اے حق تعالیٰ میں تیری کیا کروں گا ستائش پھر 22 آیت میں لکھے اسی زبور کی 22 آیت میں بڑی خوبصورتی سے اسی طرح بیان کیا گیا ہے لکھا ہے میں اپنے بھائیوں سے تیرے نام کا اظہار کروں گا جماعت میں تیری کیا کروں گا ستائش کروں گا اے خداوند سے ڈرنے والوں اس کی ستائش کرو اے یعقوب کی اولاد پھر خدا ہمیں بلیس کرے گا پھر خدا ہمیں نیا کر دے گا پھر خدا ہمیں زور بخشے ہم تو ستائش جو ہے اس کے وسیلہ سے نمبر 1 خداوند کا کیا لگتا ہے تخت کبھی دیکھا تخت لگا ہو دیکھا کہ نہیں آپ تجربہ کر لیں جب ہم تو ستائش ہو رہی ہو اور خدا کی جنبش کر رہی ہو آپ کے دل جو ہوتے ہیں نرم ہو جانا چاہیے آپ کی ٹینشن جاتی رہے گی آپ کی جو فکریں ہیں وہ جاتی رہیں گی آپ تجربہ کر لیں اگر وہاں خدا کا روح موجود ہے ہم تو ستائش کرتا ہیں اگر آپ خدا کی حضوری میں اس کی ستائش سن رہے ہیں کر رہے ہیں آپ کے دل کے جو بندھن ہیں وہ کھلتے چلے جائیں گے یہ ہے ہم دو ستائش کی قدرت جب وہ تک نشین ہوتا ہے بندھن کھلتے جاتے ہیں جوئے ٹوٹتے جاتے ہیں بھائی ڈاکٹر نے گیت نہیں گانا ہڈی آواز نہیں سکتی یا اسی ہم دو ستائش تے ٹائم چرچ نہیں جا سکتے ٹائم نہیں یا پھر جو چرچ کا ٹائم ہوتا ہے ہم دو ستائش کو تیاری میں ہم گزارتے ہیں خدا ڈیمانڈ کرتا ہے مطالبہ کرتا ہے سارے مل کر میرے پاس آؤ میری ستائش کرو مجمع میں میری ستائش کرو ہم مدح سرائی کرو ہم دو ستائش کرو اس لیے مدح سرائی کرتے ہیں جو گیت گاتے ہیں ستائش کرتے ہیں یہ مدح سرائی کرتے ہیں اکثر لفظ یوز کرتے ہیں گاسپل سنگر گاسپل کا مطلب کیا ہے خوشخبری اور خوشخبری سنانے والا ہم گیتوں کی وسیلہ خوشخبری کو دوسروں تک پہنچاتے ہیں خوشخبری کیا ہے یسوع مسیح کون ہے یسوع مسیح کیا ہے نجات دیتا ہے اور رہائی دیتا ہے عظیم ہے بلیس کرتا ہے خدا ہے قدرت والا ہے خالق ہے رب العالمین ہے ایوری تھنگ خدا ہے سب کچھ سب کے لیے سب میں خدا ہے یہ حقیقت گا سکتے ہیں گیت کے نہیں آپ کبھی کبھی اکیلے آپ تجربہ کر کے دیکھیں کبھی کبھی اکیلے گیت گائیں گے آپ کو سرور ملے گا شادمانی آپ کو گانے گانے ہو سکتا نہ اتنا سکون ملے اس سے بھی ملتا ہے روح موسیقی روح کی کیا ہے غذا ہے آپ کسی کو سنیں گے دنیاوی شخص کو بھی
آپ کی روح کو سرور ملے گا، لیکن آپ کو ڈیوائن بلیسنگ صرف اور صرف خداوند کے گیت گانے سے، خداوند کی ستائش کرنے سے، ابدی اور الہی اطمینان خداوند کی ستائش کرنے سے۔ گیت گانے میں ہے، گانے گانے میں نہیں ہے، گانوں کو بھی گیت گاتے ہیں، اور جسمانی غزلیں گانے سے ہم کو آپ کو اطمینان نہیں ملے گا۔ مقدس پالوس رسول اس کی وضاحت کرتے ہوئے کہتا ہے اسم خط میں روحانی مزامیر اور گیت اور روحانی غزلیں خداوند کے لیے گایا بجایا کرو۔ کس کے لیے؟ کس کے لیے؟ اسی کے لیے گانے والا کس لیے گاتے بلا؟ جب ہم جسمانی یا دنیاوی گیت گانے سنتے ہیں تو کس کے لیے؟ اپنے سکون کے لیے، بننا فریش ہونے کے لیے۔ لیکن مقدس پالوس کہتا ہے خداوند کے لیے مزامیر، جس کا مطلب زبور اور گیت اور روحانی غزلیں، جسمانی غزلیں، روحانی غزلیں خداوند کے لیے گاتے بجاتے رہا۔ ایک دن کے لیے گاتے رہے آپ، جہاں بھی موقع ملے، جس حالت میں بھی ہو، خداوند کی حضوری میں اس کی ستائش گیتوں کے وسیلہ سے، روحانی غزلوں کے وسیلہ سے اس کی ستائش کرنے میں لگے۔ تو کب لگیں گے؟ جب ہمیں روحانی پرستش کی، خدا کی حقیقت کی سمجھ آئے گی، پھر ہمارے اندر سے آٹومیٹکلی وہ گیت نکلیں گے، گیت گائیں گے، ستائش کریں گے۔ لیکن جو پیراگراف ہم نے پڑھا ہے، جو متن ہم نے تلاوت کیا، اس میں لکھا ہے خدا کے بندہ نے خداوند کی گھر میں خیمہ میں خداوند کی ستائش کی، خاص لوگوں کی ذمہ داری لگائی اور کہا خداوند کے لیے آپ نے سازوں کے ساتھ اس کی تنظیم، ماہر شخص، سکھانے والا شخص، ماہر شخص جس کو خدا کی حضوری کا پاس، خدا کی قدرت کیسے ظاہر ہوتی ہے ستائش کرنے سے؟ پادری انس مال سب جانتے، اس کے اندر گیت بھی سنتے، اس دنیا میں نہیں ہے خدا کے خادم۔ اور ایک انٹرویو میں کا سن رہا تھا، کہتے ہیں میں جب کیسٹ ریکارڈ، اس وقت کیسٹس تھی اور ٹیپیں تھی، تو اسے کہا جب میں کیسٹ ریکارڈ کرتا ہوں گیتوں کہ میں 1 ماہ پہلے راتوں کو دعا بٹھایا، کئی گھنٹے میں دعا میں وقت گزارتا ہوں تاکہ جو میں گیت گاؤں لوگ بلیس ہوں، مسا اس میں آئے، لوگوں کو ٹچ کرے۔ اور آپ نے تجربہ کیا ہوگا، کئی لوگوں نے سنا بھی ہے، جب کوئی شخص گیت گا ٹیپ میں گیت سنتا تو بدروح ہے اس کی آواز سے بھاگ جاتی، اتنا مسا۔ یہ حقیقت بات ہے، جب کوئی شخص گیت سنتا، جہاں بدروہیں ہوتی، وہ گیت سننے سے، انس مال کے گیت سننے سے ریکارڈنگ، بدروہیں بھاگ جاتی، وہ شخص آزاد ہوتا۔ کئیوں نے شفا پائی۔ یہ ہے ستائش میں قوت، یہ ہے خدا کی تعریف کرنے سے قدرت اس کی ظاہر ہوتی ہے، سننے سے اور کرنے سے۔ لیکن خدا کرنے کی ڈیمانڈ کرتا ہے، مجمع میں میری ستائش، میری مدح سرائی کرو، سازوں کے ساتھ، جانچ کے ساتھ۔ مضبوط میرا دل ہے تے شوکر دے نال۔ اگلا اس کا انترا ہے پہلا، بربت بین جاگے میں جاگاں گا، کس کے لیے بلا؟ گیت گانے کے لیے۔ اسی کدھر جاگ رہے ہیں؟ جدن چھٹی ہے، ہم نے آج دیکھ کے چھٹی ہے، صبح میں ایک بندہ کہہ رہا تھا ایک کی چھٹی ہوتی ہے تو سونا ہوتا ہے، اس نے تو سارے ہفتے کی چھٹی نہ پوری کرنی، پورا ہفتہ تو اپنے لیے جاگتے ہیں، خداوند کے لیے کتنا ہم جاگتے ہیں، اس کی مدد سنائی کر رہے ہیں، اس کی حضوری میں آنے، اس میں اس کے گھر میں آنے، اس کے مذبح پر جھکنے کے لیے، اس کی ستائش کے لیے کتنا ٹائم ہم سپینڈ کریں۔ اس لیے عظیم خدا، قدرت والا خدا اور عظیم ترین ہستی کے لیے جو شخص حمد و ستائش کرتا ہے، وہ شخص کبھی بھی برکت سے خالی نہیں رہ سکتا۔ خدا
اس کی ڈیمانڈ. ہاللیلویا. کون کون گیت گا سکتا ہے؟ حمد و ستائش سب سے ڈیمانڈ کرتا ہے. کوئی سمجھے میں گا سکتا نہیں گا سکتا، یہ اس کی مرضی ہے. ہر ایک شخص سے جماعت سے خدا کہتا ہے میری ستائش مل کر آواز کو بلند کر جانچ کے ساتھ تب بجاتے ہوئے. بنی اسرائیل کیا کرتے ہیں؟ ہر اس موقع پر جو رہائی کا موقع ہوتا ہے یا جہاں ان کو خدا نے آزاد کیا ہوتا، فصلوں کی کٹائی پر گیت گاتے، خدا کی ستائش اس کی قدرت کو بیان کرتے. جب بنی اسرائیل عبادت کے لیے ہیکل میں جاتے، پہاڑ پر چڑھتے ہوئے گیت گاتے. یہاں گیتوں میں ٹائٹل دیا ہوا ہے ملود، یعنی ہیکل کی زیادہ گیت. اور ملود کا مطلب بلند، اوپر جانا یا چڑھنا. اور جب بھی وہ ہیکل میں جاتے اور گیت گاتے ہوئے جاتے، اسی طرح چرچ جانے کے جانے جی کٹھے ہوئے گلا کرتے آنے ہیں جیسے گلے ہوئے تھے جیسے بھی آ رہے ہو. لیکن بنی اسرائیل جب بھی ہیکل میں جاتے، پہاڑ پر چڑھتے، تو لکھا ہے ہیکل کی زیارت یعنی مالوت، ہیکل میں جانے کا گیت. وہاں جا گیت گاتے ہیں اس کی حضوری میں حاضر ہوتے. اس کی 100 نمبر زبور میں لکھا ہے گیت گاتے ہوئے اور نعرے لگاتے ہوئے اس کی حضوری میں کیا ہو حاضر. پڑھیں گے اس زبور کو، بڑی خوبصورت سے لکھا، چھوٹا سا زبور ہے، زبور نمبر 100. اور تصویر کشی کی گئی ہے بنی اسرائیل کی، خدا سے کیا ڈیمانڈ کرتا ہے اور کیا کہتا ہے ان سے. اس لیے ہم مسیحی ایماندار ہوتے ہیں اپنی زندگی پر لوگ. زبور میں لکھتا ہے اے اہل زمین سب خداوند کے حضور خوشی کا نعرہ، خوشی کا اسی تعلیم سے ہی بجا سکتے ہیں نعرہ ضرور دیا. یہ خدا کیا ہے؟ مقدس داؤد کے شجاعت خوشی سے خداوند کی عبادت کرو، گاتے اس کے حضور میں حاضر ہو. جان رکھو خداوند ہی خدا ہے، اسی نے ہم کو بنایا اور ہم اسی کے ہیں. ہم اس کے لوگ، اس کی چراگاہ کی بھیڑیں. شکر گزاری کرتے ہوئے اس کے پھاٹکوں میں اور حمد کرتے ہوئے اس کی بارگاہوں میں داخل. یہ ہے خدا کی ڈیمانڈ، یہ ہے کلام، یہ ہے ایماندار شخص کی زندگی جس طرح اس کو گزارنے کی خدا کا. اسی دوڑتے ہوئے لیکن دیر ہو جاتی ہے، کام رہ جاتا ہے، وہ کرتے کرتے بڑی تیزی نہ آنے کے لیٹ ہو گیا. بڑی سنجیدگی سے، بڑے اطمینان سے اپنے خدا کی حضوری میں، اس کے گھر میں آنے کے لیے اپنا مائنڈ سیٹ تیار کریں، اس کی ستائش کرنے کے لیے اپنے آپ کو پیش وقت نکالیں، اس کے لیے، اس کی مدح سرائی کے لیے، اس کا تخت لگانے کے لیے. اسرائیل کی حمد و ثنا پر خداوند نشین ہوتا ہے، خدا نیچے اترا. اسی عادت ٹھیک ہے، اسی اپنا کام کریں. خداوند تو نیچے لا سکتے ہیں کہ نہیں؟ بائبل میں لکھا لا سکتے ہیں کہ نہیں؟ جب زور سے ہم ثنا کریں گے، پورے دن سے ہم ثنا کریں گے، پورا وقت اپنے خدا کو دیں گے، خدا کی حضوری ہمارے درمیان ٹھہر جائے. اس لیے جتنا کچھ شخص اس بات کو انڈرسٹینڈ کرے گا میں نے خدا کی حمد و ستائش کیسے کرنی ہے، خود نمائی کرنی ہے یا میرا شوق ہے یا خدا کی بلیسنگ کے لیے کرنی ہے، خدا کی تعریف کرنی ہے. میں نے خدا مجھے کہہ رہا ہے میں خدا کا بیٹا ہوں، میں خدا کی بیٹی ہوں، میں خدا کے خاندان کا ہوں. مجھے مجمع میں اپنے بھائیوں کے سامنے اپنے خدا کی ستائش کرنی. یہ بہت بڑی خدمت ہے. سسر جو کوائر ہوتی ہے اس کو چاہیے میں نے خداوند کے تخت کو لگانا ہے. تو کیسے لگا سکتے ہیں؟ دعا میں ٹھہرے، سنڈے سے پہلے اس کی حضوری میں سے بلیسنگ کو مانگے، مسا مانگے، اس کے ہاتھ کو مانگے،
اپنے گلوں کے لیے، آوازوں کے لیے، تاکہ جب میں گاؤں، جب لیڈ کروں، خدا کی حضوری پھیلے اور لوگ بات کریں۔ یہ ہے کوئی کھیل تماشا نہیں ہے یا کوئی شوقیہ نہیں کام ہے، یہ خدا کی حضوری میں اس کے تخت لگانے کے لیے لوگوں کو ایک ذمہ داری اور خدمت دیا۔ لیکن کب ایسا ہوگا جب ہم ستائش کو، حمد و ثنا کو سمجھیں گے۔ افسردہ شخص خدا کی حمد و ستائش نہیں کر سکتا۔ یہ کر سکتا ہے 37 نمبر زبور میں لکھا ہے اور حزقیل کی کتاب میں لکھا ہے، یہی بات ہے۔ جب بنی اسرائیل نہر کبار پر تھے اور بابل کی سیڑھی میں تھے تو بابل کے لوگوں نے کہا کہ اپنے سیون کا کوئی گیت ہی سناؤ، اپنے خدا کا کوئی گیت سناؤ، اس کی حمد کا گیت سناؤ۔ انہوں نے کہا ہم اپنے خدا کا گیت کیسے سنائیں، ہم تو غلامی میں ہیں، اسیری میں ہیں، دکھ میں ہیں، ہمارے اندر سے خداوند کی ستائش نہیں ہے، ہم اس کا گیت کیسے گائیں، ہم غلامی کی حالت میں۔ جو ذہنی طور پر غلام ہوتا ہے یسوع مسیح کی تعریف نہیں کرتے۔ ان کسی بھی غلام مسائل سیرت سے نہیں گا سکتے، ساڑھا دل نہیں کرتا، دل بڑا سکتا ہے۔ انہوں نے اپنے کام خدا کا گیت بھی سنا۔ آج بھی آپ کسی جگہ پہ آپ کام کر رہے تھے، ہو سکتا ہے آپ کو لوگ غیر مسیحی کہیں کہ تو یہ چرچ میں گاندے ہو، سان بھی سنا کہتے ہوں گے۔ مجھے بھی ایک دفعہ کسی دوست نے کہا اچھا مجھے ذرا آپ ذرا سنائیں جو آپ چرچ میں گاتے ہیں گیت۔ میں نے بھی اس وقت مجھے نہیں تھے گیت آتے ہیں، میں نے اس کو رب کا بادشاہ سنا دیا، یہ بھی گیت ہی ستائش بتایا اس کو ہمارا بادشاہ جو ہے اس کی کتنی عزت، ہمارا خدا بادشاہوں کا بادشاہ، ہمارا یسوع خدا بندوں کا، ہمارا یسوع خدا بادشاہوں کا بادشاہ، کنگ آف کنگز، وہ بادشاہوں کا بادشاہ، اس کی تعریف کرنے کے لیے ہم مجبور اتنا خوش ہو کہ اپنے بادشاہ ہمارا بادشاہ ہے، اس کی تعریف کرنے کے لیے ہمیں خدا نے لا کیا دنیا میں سے، اپنے خدا کی حمد کے گیت گانے کے لیے ہمیں خدا نے دنیا میں سے الگ کر لیا، مسیحی ایمان بخشا، مسیحی خداوند پیدا کیا، بائبل مقدس کی سمجھ بخشی۔ کتنی ستائش کرتے ہیں ہم اپنے خدا، کس لیول پہ اپنے خداوند کو بلند کرتے ہیں۔ کبھی کبھی ہم سمجھتے ہیں ہم بھی غلامی میں ہیں۔ آج کل لوگ کیا کہتے ہیں ذرا ہمارے مسیحی پاکستان 14 اگست منانے سے پہلے یا منانے کے کیا کہتے ہیں؟ اسی کیڑا آزاد ہاں، اسی کیا غلام، اس لیے گیت نہیں گا سکتے، اس لیے پروگرام نہیں کرتا۔ ٹی وی پہ فیس بک پہ کلپ دیکھ رہا تھا، ایک شخص پیچھے کا یہ پادری ہے، وہ کہہ رہا لوگ یہ تماشا لگاتے ہیں، چرچ میں پروگرام کرتے ہیں 14 اگست، ہم تو غلام ہیں، ہمیں ایسا نہیں کریں، خدا کا مسئلہ ہے۔ اس نے ایک وکیل ہائر کیا، اس نے کہا جو چرچز یا قاضی پاسبان ایسا کریں اس کے خلاف کارروائی کی جائے۔ میں اس بندے کی بات پر حیران ہوں، کیسے وہ کلیسیا کو روک سکتا ہے یا خدا کے خلاف کیسے وہ اس کیس کو دنیاوی لوگوں کے پاس لے کے جا رہا ہے۔ اگر اس کو اچھا نہیں لگتا تو وہ ویسے کاؤنسلنگ کرے کسی شخص کی، بتائے اس کو کہ یہ ٹھیک نہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں ہم آزاد ہیں، ہماری جائیدادیں ادھر ہیں، ہمارے گھر ادھر ہیں، ہماری اولاد ادھر ہے، ہم ادھر سے کہیں نہیں جائیں گے، ادھر ہی رہیں گے، اور یہ ہمارا ملک ہے، یہ ہماری سرزمین یہ ہے، ایوری تھنگ اویلیبل ہمیں۔ لیکن ایک بات ہم اکثریت نہیں ہے، اقلیت ہیں، اقلیتوں کا حصہ تھوڑا ہوتا ہے۔ یہ آپ ذہن میں بٹھا لیں، جہاں بھی اقلیت ہے، ہندوستان میں دیکھیں مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اقلیت ہے وہاں، ہندوز پر غالب۔ امریکہ میں دیکھ لیں، برٹش برطانیہ میں دیکھ لیں، جہاں بھی جائیں گے، جہاں بھی اقلیت ہے ان کو پورے حقوق نہیں دیے جائیں گے۔
یہ دنیا ہے. لیکن ہمارے مسیحی لوگ جو ہیں ان کی فیکٹری ہیں پاکستان میں, کاروبار ہیں, اور وہ بڑے بڑے عہدوں پر فائز. پچھلے دنوں میں نیوز دیکھ رہا تھا, کوئٹہ میں ایک لڑکی نے CSS کا امتحان پاس کیا, اس کو ڈپٹی کمشنر کوئٹہ اپوائنٹ کیا. یہ چھوٹی پوسٹ نہیں, بہت بڑی پوسٹ, پورے شہر کا کنٹرول اس کے پاس. اور ایک سیالکوٹ میں ایک ڈپٹی کمشنر تھی. DSPs ہمارے ہیں, اور پچھلے سال میں ایک ڈپٹی آیا تھا ہمارا, ڈپٹی جیلر. وہ چینج ہو گئے, اور ڈپٹی جیلر ہے وہ بھی مسیحی, اور پوری جیل کا کنٹرول اس کے پاس. چھوٹا ہوتا نہیں, ہر شخص اس کے پاس ہے. اور اس بات سے میں سمجھتا ہم آزاد ہیں, اور کلام پاک میں بھی لکھا ہوا ہے اعلیٰ حکومتوں کے تابع رہو اور اپنے ملک کی سلامتی کے لیے دعا کرو. اسی کلام میں چھٹو پر آئے ساتھی گل سب اچھا سمجھ دے نہیں, لیکن کلام مقدس میں کہ اپنے ملک کی سلامتی کے لیے کیا کرو, دعا کرو, بلیسنگ. کیا یہ آپس میں بڑے اچھے کا سلوک, آپس میں جو ہمارے ساتھ بڑا اچھا سلوک کرے, آپس میں بھی لڑ رہے ہیں, اور ملک کا حال بہت برا ہے معاشی طور پر. اس قدر حالات خراب ہیں, ملک ٹوٹ بھی سکتا ہے, لیکن اس کی بحالی کے لیے جب ہم دعا کریں گے, ہمیں خدا نے یہاں رکھا ہے, ہمیں خدا نے اپوائنٹ کیا ہے, ہمیں خدا نے اس کی بلیسنگ, اس کی بحالی کے لیے ہمیں تیار کیا ہے. آئیں آزادی کے ساتھ اپنے ملک کی بحالی اور سلامتی کے لیے دعا کریں. غلام نہ اپنے آپ کو سمجھے, اسرائیل کی طرح ہم غلام ہیں, ہم اپنے خدا کا گیت نہیں سنا سکتے. اور آج بھی جو شخص مینٹلی اسیر ہے, باؤنڈ ہے, وہ کبھی بھی خداوند کی ستائش نہیں کر سکتا. اس کا ذہن خدا کی ستائش کے لیے بند ہوتا ہے. اگر وہ اپنے آپ کو غلام سمجھے, وہ ابلیس کے کنٹرول میں بھی ہو سکتا ہے. ابلیس کس کا دین مانگتا ہے, لکھا ہے اس جہان کے خدا نے ان کی عقل کو کیا کر رکھا ہے, اندر. اس کی ستائش کرنے کے لیے ہمیں مینٹلی فری ہونا ہے. آزادی اپنے آپ کو دینی پڑے گی. آزاد اس کی عبادت کے لیے, اس کی ستائش کے لیے, اس کی پرستش کے لیے اپنے آپ کو آزاد, باؤنڈ نہ رکھیں. آپ کی فکریں آپ کو باؤنڈ کر سکتی ہیں, باندھ سکتی ہیں. آپ کے کام آپ کو باندھ کر سکتے ہیں, جو خدا کی حضوری میں آنے میں بہت بڑی رکاوٹ ہے, اس کے اسیر آپ ہو سکتے ہیں. اور بہت ساری چیزیں ہیں جو ہمیں غلام بنائے ہوئے ہیں, اس سے آزاد ہوں گے. خدا کی پرستش کرنا, خدا کی حمد و ستائش کرنا مشکل ہے. ہاللیلویا, ہاللیلویا, ہاللیلویا. خدا نے ہمیں اپنی حمد و ستائش کے لیے بنایا. یسائی کتاب میں لکھا, میں نے ان لوگوں کو کس لیے بنایا ہے, میں نے ان لوگوں کو اپنے لیے بنایا تاکہ وہ میری حمد کریں. کیا کریں, ہمیں خدا نے اس لیے لا کیا اس کی حمد کریں, ابلیس کی ستائش نہ کریں, ابلیس کے گیت نہ گائیں, اس کو درجہ نہ دیں. ہمیں خدا نے اپنی حمد کے لیے بنایا ہے, اپنی ستائش کے لیے بنایا ہے. اپنے خدا کے گیت گائیں, اپنے خدا کے لیے وقت نکالیں, اپنے خدا کے لیے اپنی انرجی کو ویسٹ کریں یا اسپینڈ کریں. کسی غیر مبعوث کے لیے اسپینڈ نہ کریں, کسی اور کے گیت نہ گاتے رہیں. اس لیے خدا نے ہمیں بلایا ہے تاکہ ہم اس کی کیا کریں, ہم تو ستائش کریں. ہم کو ستائش ہوتا کیا ہے, جیسے میں نے بتایا پادری انس مال جب گیت گاتے لوگ آزاد ہوتے, دروہیں بھاگتی. انس مال نہیں تھا, وہ گیت جب گاتے ستائش کرتے, خدا کی قدرت جاتے. جب آپ آزاد نہیں ہیں تو گیت نہیں گا سکتے, لیکن
جب آپ گیت گائیں گے آزاد ہونا شروع ہوگا. بنی صاحب نے کہہ دیا تھا ہم باؤنڈ ہیں اسیر ہیں غلام میں نہیں گیت گا سکتے لیکن کلام میں لکھا میں آپ کو حوالہ دیتا ہوں جب آپ گیت گائیں گے آپ آزاد ہو گئے. ایمان کی کتاب اس کے 16 باب لکھا ہے پالوس اور سیلاس جب جیل میں تھے اور ان کو کاٹ میں ٹوکا گیا تھا وہ بیٹھ بھی نہیں سکتے تھے اور چل بھی نہیں سکتے تھے بڑے باؤنڈ تھے. لکھا ہے آدھی رات کے وقت پالوس اور سیلاس خداوند کی حمد کے کیا کر رہے تھے گیت گا رہے تھے. اس کی حمد کے خداوند کی حمد ابلیس کی ستائش کی کرے اپنے زندہ خدا کی ستائش کے گیت گا. لکھا جو انہوں نے ستائش کرنا شروع کی ان کی بیڑیاں آٹومیٹکلی خدا کی قدرت کے ساتھ ان کے بندن کھل گئے اور وہ آزاد ہو گئے. جب باہر نکلے لکھا دروگا نے دیکھا یہ تو سارے بھاگ چلے قیدی. اس نے اپنے آپ کو مارنے کی کوشش کی. پالوس نے کہا اپنے تائیں نقصان نہ پہنچا ہم یہی ہیں لیکن آزاد ہو گئے. یہ ہے خدا کی حمد و ستائش کے گیت. کبھی تجربہ کر کے دیکھ جب گیت گائیں گے آپ کے بندن کھلتے جائیں گے آپ کے جوئے ٹوٹتے چلے جائیں گے. خدا کی قدرت زور سے جاری ہوگی. یہ ہے حمد و ستائش میں قوت اور خدا کی قدرت جاری ہوگی. پھر مقدس پترسوں کے بارے میں لکھا ہے کلیسیا کا دل و جان دعا کرے تھے اور میں سمجھا گیت بھی گا رہے ہیں. جب انہوں نے خداوند کی ستائش کی ہو کہ خداوند بھلا ہے اور اس کی شفقت ابدی ہے. لکھا ہے پترس کے جو بیڑیاں تھی وہ کھل گئی اور جیل کے دروازے اور تالے کھلتے گیا. تو میں نے پترس سوچنا شروع میں کچھ آپ کو دیکھ رہا اور اس کے بندن کھل گئے. ستائش اور پرستش کرنے سے ہمارے بندن کھلتے چلے آزاد ہوتے چلے. آپ ٹائم سپینڈ کرنا شروع کر دیں خدا کی. آپ اس کو مبارک کہنا شروع کر دیں. جب پرستش کریں گے دل سے عبادت کریں گے ستائش کریں گے ہم کے گیت گائیں گے اس کے لیے آپ کے پاس ٹائم ہوگا. اس نے ہمیں کیسے بناتا ہے اس کی کیا کریں ہم کریں. اور کب ہم کر سکتے ہیں جب ہم خوش ہوں. خوش کب ہوں گے جب دنیاوی بندنوں سے آزاد. یعقوب کے خط میں لکھا ہوا ہے اگر کوئی تم میں سے خوش ہو تو کیا کرے حمد کے. اگر تم میں سے خوش ہو تو حمد کے. جو شخص خوش ہوگا آٹومیٹکلی گا. جو نہیں خوش ہو نہیں گائے گا کہ مجھے خوش نہیں. اس کو آزاد ہونے کی ضرورت ہے. اس کو اپنے آپ کو ریلیز کرنے کی ضرورت ہے. بندنوں سے رہائی پانے کی ضرورت ہے. اس کو اپنے آپ کو خدا کی مدح سائی کے لیے حمد و ستائش کے لیے اس کی بزرگی بیان کرنے کے لیے اپنے آپ کو آزاد کرنا پڑے گا تاکہ اس کے اندر خوشی ہو. گیت گانے سے شاید مرنے جاری کرتے ہیں. اس لیے حمد و ستائش اور پرستش میں فرق ہے. پرستش خدا کے ساتھ پوجا کرنا ایسے شخص جس کو ہم بڑا مانتے ہیں اور حمد و ستائش پرستش کا حصہ. جب حمد و ستائش کریں گے خدا کا درد لگ جائے گا. حمد و ستائش والے شخص پر ڈپینڈ کرتا ہے کتنا پیاری کے ساتھ خدا کی حضوری میں ستائش کے لیے مجبور ہے. جب حمد و ستائش کریں گے ہمارے بندن جوئے کھلتے اور ٹوٹتے چلتے. ہاللیلویا. آزاد ہلکا محسوس کریں آزاد محسوس کریں. آپ کسی ایسی جگہ پہ ہیں جہاں خوف ہے آپ گیت گانا شروع کر دیں آپ کا خوف ختم ہونا شروع ہوگا. آپ تجربہ کرتے ہیں خدا کی حضوری وہاں ٹھہر جائے. اس لیے مقدس داؤد کہتا ہے خداوند میری روشنی ہے میری نجات ہے مجھے کس کی دہشت. خداوند میری زندگی کا پشتا ہے مجھے کس کی حیبت. خداوند میری چٹان خداوند میری
छिपने की जगह, मेरा छुड़ाने वाला ऊंचा बुर्ज है, मेरी सिर पर ताकत है, कौन मुझे मगलूब कर सकता। ये है 27, उसको उसकी बढ़ाई के लिए बयान है। ये है 27। तो जब हम दिल से उसकी सताइश करेंगे, पूरी सताइश करेंगे, वक्त निकाल कर उसकी सताइश करेंगे, एनर्जी को स्पेंड करेंगे उसके लिए, तो ब्लेसिंग और मसा आपकी जिंदगी में जाएगा। हालेलुया। आए अपनी बंद करें, खड़े हो जाए थोड़ी देर। हालेलुया।